व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हमने सूरह यासीन की 11 आयत तक पढ़ी थी, तो आज हम 12वीं आयत से आगाज़ करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और इनके वो अमाल भी जिनको वो पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। ये मुर्दों के ज़िंदा करने वाले मौजज़ात जो हैं वो अल्लाह ताला ने इंसानों को पहले भी दिखाए हैं, और इस चीज़ का ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में किया, और भी कई जगह पे मुर्दों को ज़िंदा करने का जो ज़िक्र है वो किया कुरान मजीद में। तो हम देखते हैं हज़रत उज़ैर नबी के दौर में अल्लाह ताला ने मुर्दों को ज़िंदा किया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, उनका मौजज़ा था। और साहबे कहफ जो थे उनको भी अल्लाह ताला ने 300 साल सुला के फिर दोबारा ज़िंदा किया। तो कई मौक़ों पर अल्लाह ताला ने मुर्दों को ज़िंदा किया है। और फिर आगे फरमाते हैं कि हम इनके अमाल लिखते जाते हैं कि जो कोई अमल भी हम लोग करते हैं वो एक मज़बूत और एक ज़बरदस्त किताब में अल्लाह ताला लिखते जा रहे हैं। फरिश्ते जो हैं हमारे दाएं बाएं वो लिखते जा रहे हैं, और जो पीछे हम छोड़ जाते हैं अमाल जो हमारे साथ जाते हैं वो भी पीछे छोड़ जाने का मतलब यह है कि वो गुनाह या सवाब के काम, नेकी का कोई काम कि हमने कोई चैरिटी की या कोई ऐसा इल्म जो हम दे के गए जो चलता रहता है, तो उसका सवाब भी जो है वो आगे चलता रहता है। या कोई ऐसा गुनाह जैसे हज़रत आदम के बेटे से कत्ल हो गया, तो अब जितने भी कत्ल होते रहेंगे तो उसका गुनाह जो का कुछ हिस्सा जो है वो उसके नामे अमाल में भी होगा जितने भी कत्ल होते रहें। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल करिया इज़ जाअहुमुल मुरसलून। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल इस वक़्त का बयान कीजिए जब इस बस्ती में कई रसूल आए। अच्छा, अब इस बस्ती के हवाले से तारीख़ में कोई इसका हमें पता नहीं चलता है कौन सी बस्ती है, ना हदीस से ये बात साबित होती है। बाइबल में आई थिंक ये अंताकिया का कोई इलाका बताया गया है, लेकिन इसकी कोई वाज़े जो है ना हदीस या कुछ इस तरह का कोई हमारे सल्फ़ में से कोई आ जाता इशारा, तो इसकी कोई इशारा हमें माजी से नहीं मिलता। तो उस बस्ती में अल्लाह ताला ने बहुत से रसूल भेजे, उनमें से आगे 3 का ज़िक्र जो है वो अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाएंगे। इज़ अरसलना अलैहिम उसनैनि फकज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन वक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। जब हमने इनके पास 2 को भेजा सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तक़वियत की, सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। तो ये बात कि 2 रसूल भेजे, उन्होंने उनको कत्ल किया या झुटलाया, जो भी हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर तीसरा रसूल भेजा, उन्होंने भी यही कहा कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं तो तुम हमारी पैरवी करो। तो फिर आगे जो है वो इस तीसरे जो रसूल हैं इनका मुकालमा आगे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि वो कहते हैं कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। तो उन लोगों ने उनसे कहा तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम निरे झूठ बोलते हो। तो उस कौम ने बड़ी तकज़ीब की रसूल की, उन्होंने वो बड़ी हकारत से पेश आए रसूल के साथ, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना फ़ौज है, ना कोई मुआज़ा है, ना तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है जो तुम हमें दिखाओ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। तो तुम तो महज़ एक हमारी तरह के आदमी हो, बोलते चलते हो, तो अल्लाह ने तुम्हें ही क्यों रसूल चुनना था। तो इस तरह की बातें उन्होंने की उस रसूल से। तो आगे है कि कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। तो रसूलों ने कहा उनसे पहले भी, और ये तीसरे रसूल ने भी कहा कि भाई हम कोई ख़ुद थोड़ी आ गए हैं यहाँ पे तुम्हारे पास, तो हमें तो बाकायदा अल्लाह ने इस चीज़ की हिदायत दे के भेजा है तुम्हारी तरफ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे ज़िम्मे तो वाज़े तौर पर पहुँचा देना है, यानी अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात, अल्लाह की हिदायत आप तक हमने पहुँचानी है, हमारे पास इसके सिवा तो कोई काम नहीं है। कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम ला इल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए
تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ تو اس قوم نے کہا کہ بھائی آپ کدھر سے رسول ہو، آپ تو محض آدمی ہو، تو ہم ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں، تو تم اس چیز سے باز آ جاؤ کہ تم رسول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو، تم محض ایک آدمی ہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں، تو پھر جو ہے وہ تمہیں رنج اور دکھ ہو۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ تو رسولوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو، ہم تمہیں ایک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں جو واضح ہمارے پاس ہدایت کے طور پہ آیا ہے، اور ہماری ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تو کیا تم اس نصیحت کو نحوست سمجھتے ہو؟ یہ کوئی تم عقل والی بات کر رہے ہو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے، اور جو تمہیں کوئی اچھی بات سمجھائے بھی تم اس لائق ہی نہیں ہو تم کو کوئی بات سمجھائی جا سکے۔ عجیب آدمی ہو تم لوگ بھی۔ ہم لوگ پہلے بھی جو رسول آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، لیکن تم ہو کہ ہماری نصیحت پر کان دھرنے کی بجائے الٹا ہمیں اذیتیں دیتے ہو، ہمیں قتل کرتے ہو۔ اجا من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا بندہ، اسے اللہ نے ہدایت دی تھی، اور شاید یہ کوئی بڑا عہدیدار ہو، ان کے اپنے ہی خاندان سے ہو، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ تمہارے پاس اللہ کے اوتار آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، ان کی بات مانو، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا فهم مہتدون۔ ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے اور راہ راست پر ہے، یعنی یہ تم سے کوئی حکومت نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، کوئی سونا نہیں مانگ رہے، کوئی عیش نہیں مانگ رہے، یہ تو اللہ کی بات کر رہے ہیں تمہارے سامنے، تم ان کی باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ بھائی مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی ہم سب بھی، تم سب بھی، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو میں کیوں نہ بھائی اس کی عبادت کروں؟ اتخذوا من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے؟ بھائی کیسی ظالمانہ تم بات کر رہے ہو؟ کوئی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو معبود بناؤ کہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو بت ہیں تمہارے، ان کی تراش خراش، اور آرٹسٹ نے جو کمال طریقے سے اس کی کونے اور آنکھیں بنا کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، تو تم کہہ رہے ہو یہی خدا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بنانے والے کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، اور یہ نہ ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے۔ تو یہ کوئی انصاف والی بات تو نہ ہوئی کہ ہم جو ہے ایسے معبود کو پکاریں جو خود بن بھی نہیں سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں یقینی کھلی گمراہی میں ہوں۔ تو اگر میں ایسا کروں کہ اللہ کو چھوڑ کے ان معبودوں کو پکاروں، تو مجھ سے بڑا جو ہے وہ، مجھ سے بڑا کم عقل آدمی اور کون ہوگا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو، میں نے تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لایا ہوں، بھائی میری بات سن لو، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں جو ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اب اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو بھی پتہ چلتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے بخش دیا ہے، یعنی وہ شہید ہوا اور ڈائریکٹ جا کے جنت میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو بھی پتہ ہوتا کہ انہوں نے کتنی بڑی جو ہے لاپرواہی کی ہے۔ بما غفرنی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا، اور سب سے بڑی اسے خوشی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے جنت دے دی، اور دوسری بات کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کیا جو بہت باعزت ہیں، احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا، کہیں وہ
اس طرح کے گروہ میں سے نہیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں، اور یہ بڑی دولت ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئی اچھا رفیق، اچھا دوست مل جائے جس سے وہ اپنی باتیں شیئر کر سکے۔ تو آگے ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین۔ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ یعنی اب اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ 3 رسولوں کو بھیجا اللہ نے، اور تینوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اس کے بعد تو پھر اللہ ایسا نہیں کہ رسول بھیجتا رہے اور وہ جو ہے اللہ کے رسولوں کو قتل ہی کرتی رہے، تو اب بس ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ وہ تو صرف ایک زور کی چنگھاڑ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھا کے رہ گئے۔ یعنی وہ ایک ایسی کوئی آواز تھی یا چیخ تھی، کچھ تھی، تو جس کو سنتے ساری سب لوگ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تھا ان پر۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ یعنی ایسے لوگ جو ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو ایسے تھوڑی آتا ہے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ کور کرتا ہے، ان کے اخلاق دیکھتا ہے، ان کے نبیوں کے ساتھ برتاؤ دیکھتا ہے۔ اگر وہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ ان لوگوں پر عذاب کرے۔ تو ایسے ہی بندوں پر اللہ تعالیٰ افسوس بھی کرتا ہے۔ اللہ کو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے بندے ہیں یہ، میں رسول بھیج رہا ہوں تو ان کو قتل کر رہے ہیں، ان پہ اذیتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آخر میں اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو تباہ و برباد ہی کرتا ہے۔ الم یروکم ما خلقنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ ہر قوم سے کہہ رہا ہے۔ کئی قومیں، کئی بادشاہ گزر گئے جو تگڑے تھے، بہت تگڑے تھے، مال دولت میں، ٹیکنالوجی میں۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو موبائل ہیں، ہمارے پاس جو موٹر سائیکلز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، جس کو ہم جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں، تو روم کے جو پیرامڈز ہیں ان سے کچھ ایسے باقیات ملے ہیں جن پر ان کی تصویریں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ ان پتھروں پر کندہ کی ہوئی تصویریں، جیسے ہیلی کاپٹر کی تصویریں ہیں، موبائلز کی تصویریں ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پہلے تباہ کر دیا ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو اٹھائے گا اور جمع کرے گا، اور صرف اللہ کے حضور ہی آ کے جمع ہوں گے۔ تو ہم تو ان کو نہیں بلا سکتے کہ آج سے 1000-2000 سال پہلے کوئی آدمی مر گیا تو آج ہم اس کو بلانا چاہیں تو وہ آ جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اس میں کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے، اور چاہے کروڑوں اربوں سال پہلے ہو یا آنے والے ہزاروں لاکھوں سال بعد ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اپنے سامنے حاضر کر لے گا، اور یہ کوئی اللہ کو مشکل کام نہیں ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ بارش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی تھی کہ خشک سالی کا خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، بارش ہو گئی، پہاڑوں پہ برف باری ہو گئی، تو زمین جو ہے وہ پھر جاگ اٹھی، ساری چیزیں صاف ہو گئی اور کسان جو ہیں خوش ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور ہم نے ان میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ دنیا میں جو ہم پھل کھاتے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے چند کا، اور جس میں سے کھجوریں ہیں، انگور ہے، انار کا ذکر آیا ہے، زیتون کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ پھل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے ہمارے اپنے ہاتھوں میں پیدا نہیں ہوئی، اور جو چشمے بھی پہاڑوں سے نکلتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ یاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون۔
تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ یہی دعویٰ کہ تم جو پھل کھاتے ہو اس میں سے ایک بیج بھی اس کا اگا کے دکھاؤ۔ انسان ان معاملات میں اتنا بے بس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شکر گزاری نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ پھل کھاتے ہو، اس کی لذت لیتے ہو، اس کی خوشبو تمہیں اچھی لگتی ہے، عام ہوتا ہے ہمارے ہاں اتنا دور سے اس کی خوشبو آتی ہے، تو یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ تو ان سب کو کھا پی کے ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس میں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ نہیں جانتے۔ آج ہمیں بہت سی ایسی چیزیں پتہ ہیں جن کے جوڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ نیگیٹو چارج، پازیٹیو چارج، الیکٹرونز، پروٹونز، ان سب کے جوڑے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ آج جو ہے جب بھی کوئی ہم سے آگے ہونے والا آدمی پڑھے گا تو اس کو مزید جو ہے کچھ جوڑوں کا ادراک ہوگا، جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھے گی، کہ اللہ نے کس کس چیز کا جوڑا جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ جو بھی ہم جانتے ہیں اور جو نہیں بھی جانتے تو اس کا بھی جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یکا اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہے رات، تو دن کو جب اللہ تعالیٰ رات میں سے کھینچتا ہے تو پیچھے رات ہی رات رہ جاتی ہے۔ تو یہ ناسا کے ایک سائنسدان نے BBC پہ انٹرویو دے کر کہا کہ موسٹ آف دا یونیورس از ڈارک۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے یہ رات پیدا کی۔ کچھ رات کے اندھیرے بہت کالے سیاہ ہوتے ہیں، جیسے کہا گیا ہے کہ جو بیچ سمندر کا اندھیرا ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سورج نکالتے ہیں تو اس جگہ پر دن ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ رات ہی رہتی ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی بدولت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دن اور رات کس طریقے سے آتے جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے، اور یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے، چاند کے لیے، ستاروں کے لیے ایک فورس رکھی ہے، ایک گریوٹی رکھی ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے سارا سولر سسٹم اور یہ ساری گلیکسیز جو ہیں وہ آپس سے انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں اپنی مدار میں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم نئے چاند، نئے قمر کو دیکھتے ہیں تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں پاورفل دوربینوں کے ساتھ بھی نہیں دکھائی دیتا، لیکن وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور وہ اس قدر شارپ ہوتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت منظر جو ہے وہ آسمان میں پیش کرتا ہے۔ تو آج 40 آیات تک ہم نے کور کیا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے جو رہ گئی ہے سورت اس کو بھی کور کریں گے۔ اور سورہ یاسین کو پڑھتے پڑھتے ہم نے اس میں سے دیکھا کہ کیسے کیسے علوم جو ہیں جدید سائنس کے اور ہسٹری کے، اس میں ہسٹری بھی آ گئی، ایک قوم کا ذکر آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کا، رات کا ذکر کر دیا، پھر پھلوں کا ذکر کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جتنا بھی ہم قرآن کے اندر جائیں گے، ڈیپ سٹڈی کریں گے قرآن مجید کی، تو اتنی اور مزید چیزیں جو ہے ہمارے اوپر کھلیں گی، اور انشاءاللہ ہمارا دل بھی لگے گا کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے جو اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے مکالمے کے ذریعے سے، اپنے نالج کے ذریعے سے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ السلام علیکم۔